बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से 3 बड़ी खबरें आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। साने मॉडल टाउन के हवाले से, इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना अहली रेफरेंस था और जो फैसला आया था उसके हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और साथ में आपको बताऊंगा इमरान खान का लॉन्ग मार्च रुकवाने के हवाले से, जो फौरी लॉन्ग मार्च रुकवाने के हवाले से दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सानिया मॉडल टाउन केस में जो JIT केस था, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी कि जब डेली मेल की हम बात करते हैं और डेली मेल में जो डेविड रोज का एक कॉलम था और उन्होंने ये कॉलम इस वजह से लिखा था कि शहबाज शरीफ की जो चोरी है और शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से और शरीफ ख़ानदान ने जलजला जदगान के पैसे खाए हैं, और आप जानते हैं कि इसी वजह से ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, हमें को बहुत बड़े पैमाने पर बरतानवी हुकूमत ने इमदाद तक भी नहीं की क्योंकि वहाँ पर इन लोगों को मशकूक समझा जाता है। यही वजह है कि जब उस मुकदमे में जो इन्होंने डेविड रोज और डेली मेल के खिलाफ किया था उसमें इनको ये बार बार तारीखें लेने की कोशिश करते रहे, और जब इनको तारीखें नहीं मिली और अदालत ने कहा कि वजीर आजम होगा वो अपने घर में जहाँ पे वो एक आम साइल है, और चूंकि वो अपना जवाब जमा नहीं करवा रहा इस वजह से उसको मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था कि ये कोई हमारे मुल्क की अदालतें नहीं हैं कि यहाँ अपनी मर्जी का उनको इंसाफ मिले, अपनी मर्जी का सारा निज़ाम हो। यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बिल्कुल वही हुआ कि जो डेली मेल की जानिब से जो मुकदमा था डेफेमेशन का, शहबाज शरीफ का मुकदमा था डेली मेल के खिलाफ, उसमें उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई थी। और मैंने कहा था कि सानिया मॉडल टाउन की जो JIT है उस केस को 3 साल से लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर पर वो चल रहा है। और इस केस में जहां तक मैं बतौर कानून का तालिब इल्म समझता हूं कि 2 तौहीन अदालत की गई हैं हाई कोर्ट्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से JIT बनी उसको मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया था 2-1 से। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के इंटरम ऑर्डर को अवामी तहरीक ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त ऑनरेबल जज थे उन्होंने ये फरमाया था कि 3 माह में लाहौर हाई कोर्ट इस JIT की दरखास्त पर, जो JIT के खिलाफ दरखास्त इनको डिसाइड करेगी। 3 माह का टाइम दिया था, वो 3 माह का टाइम गुजर गया, वो फरवरी 2020 था और अब नवंबर 2022 आ गया है। 2022 खत्म होने वाला है, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। ना लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक उसको ख़त्म किया, ना लाहौर हाई कोर्ट ने उस जो स्टे ऑर्डर था उसको ख़त्म किया, और वो मामला चलता रहा। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से जो वकील हैं, जो सानिया मॉडल टाउन के मजलूमों की जानिब से, वो हैं बैरिस्टर अली जफ़र साहब, जबकि शरीफ ख़ानदान की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं। तो अब देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये खबर दी है और लाहौर हाई कोर्ट से ये खबर सामने आई है कि 15 नवंबर के लिए चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 15 नवंबर को समाअत करने जा रहा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के और जो शरीफ ख़ानदान की जो JIT के खिलाफ दरखास्त है, JIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्त है, उस पर समाअत करने जा रहा है 7 रुकनी बेंच, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब पेश होंगे। इसमें भी अली जफ़र साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। जवाबुल जवाब के लिए, जिसको हम रीजॉइंडर कहते हैं, उसके लिए पड़ा है शरीफ ख़ानदान के वकील के लिए। और अब देखना यह है कि 15 नवंबर को क्या तमाम ऑनरेबल जजेस मौजूद होते हैं, तमाम वकला मौजूद होते हैं, या किसी एक तरफ के वकील की जानिब से इस केस को एडजर्न करने का कहा जाता है। 15 नवंबर का दिन है, 7 रुकनी बेंच है, उसकी केस की जो समाअत का हवाल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ खानदान के जो खास ताजर बिरादरी है, आप जानते हैं कि जब भी शरीफ ख़ानदान को डोनेशंस की ज़रूरत होती है तो इनका ताजर विंग जो है लाहौर में, वो सारे का सारा शरीफ ख़ानदान के साथ है। मरीम नवाज़ के साथ भी अक्सर आपने देखा होगा मुलाकात कर रहे होते हैं ताजर बिरादरी जो लाहौर की है। उनकी जानिब से एक रिट फाइल की गई और जस्टिस जवाद हसन साहब के पास चेयरमैन अंजुमन ताजरान नईम मीर की दरखास्त थी।
نعیم میر نے یہ درخواست دائر کی اور عمران خان کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی، لانگ مارچ کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی۔ جسٹس جواد حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب ہیں، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ملک میں جلسے اور لانگ مارچ ہے اور جی ٹی روڈ جو بند کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پورا ملک کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے اور ملک کا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ عمران خان جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے پنجاب میں تمام سڑکیں بند کر دیں، موٹر ویز بند کر دیں، داخلی راستے پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر اگر لانگ مارچ سے نہ روکا گیا تو افراتفری پیدا ہو سکتی ہے۔ آئین ہر شہری کو قانون کے دائرے میں رہ کر اظہار رائے کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن اس طریقے سے کاروبار بند کرنا یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ وکیل نے کہا کہ عدالت حکومت کو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کا بندوبست کرنے اور شہروں سے دور کھلی جگہوں پر قانون کے مطابق احتجاج کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے فوری طور پر لانگ مارچ روکنے کی عدالت کو کہا گیا کہ جو فوری طور پر لانگ مارچ کو روکا جائے۔ عمران خان کا لانگ مارچ جو آج دوسرا دن ہے، دوبارہ سے جو ریزیوم ہوا ہے، تو آج گجرات میں آپ نے دیکھا اسد عمر جاتا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں اور ہزاروں لوگ اسد عمر کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے قافلہ لے کے گجرات کی طرف نکلیں گے۔ کل وہ فیصل آباد سے قافلہ لے کے وزیر آباد پہنچے تھے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ ان کے ساتھ لانگ مارچ میں ہزاروں لوگ شامل ہیں۔ اور آج گجرات میں تو پھر الگ ہی نظارے ہوں گے، ساتھ منڈی بہودین ہے، سرگودا سے لوگوں نے جانا ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ہوں گے۔ اور آج کا جو لانگ مارچ ہے گجرات کا، وہ واقعی امپورٹڈ حکومت کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ رکوانے کے لیے فوری طور پر لانگ مارچ رکوانے کی درخواست مسترد کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا اور ہر سیاسی جماعت کا حق ہے۔ مینار پاکستان یا مور روڈ پر جب اس طرح کے لانگ احتجاج کی بات آئی تو عدالتوں نے اپنا کردار ادا کیا اور عدالتوں نے اس جانب سے ایس او پیز بنائے، لیکن آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو احتجاج سے یا لانگ مارچ سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، جو روڈوں کی بندش کا معاملہ ہے، اس پر انتظامیہ سے ہم رپورٹ طلب کر لیتے ہیں کہ اس کا جو الٹرنیٹو آپ نے کیا بنایا ہے کہ اگر ایک طرف کا روڈ بند ہوتا ہے تو اس کا آگے آپ کیا لائحہ عمل بنائیں گے۔ وہ ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو اس لانگ مارچ کے علاوہ باقی شہر مختلف جیسے اسلام آباد کو بند کیا ہوا تھا، مختلف موٹر ویز کو بند کیا گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وہ راستے کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ جو راستے بند تھے وہ ویسے کھول دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف جو لانگ مارچ ہے وہ جا رہا ہے اپنی سپیڈ کے ساتھ۔ راولپنڈی میں عمران خان خود اسی حالت میں پہنچیں گے اور وہاں سے پھر قافلہ اسلام آباد پہنچے گا۔ پھر اسلام آباد تو یہ روک ہی نہیں سکتے، اسلام آباد میں تو عمران خان کو روکنا ناممکن ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے 14 نومبر کے لیے جو پنجاب انتظامیہ ہے ان سے جواب طلب کیا ہے کہ عدالت کو بتایا جائے کہ راستوں کی بندش کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں 1-2 دن کی رپورٹ، اور 1-2 دن کی رپورٹ تک پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ راولپنڈی پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ خانہ نہلی ریفرنس میں جہاں پر 2 عمران خان کے خلاف فیصلے آئے تھے، ایک نہلی کا فیصلہ تھا اور ایک ڈی سیٹ کا فیصلہ تھا N95 میاں والی سے۔ عمران خان کے ووٹر نے یہ درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی ہمارے حلقے سے عمران خان الیکشن جیتا ہے، عمران خان کو کیسے ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے جب عوام نے اس کو منتخب کیا ہے؟ الیکشن کمیشن ان کو کیسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا اختیار ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈی سیٹ کرے۔ اب یہ 2 درخواستیں تھیں لاہور ہائی کورٹ میں، ایک یہ تھا کہ عمران خان کا جو توشہ خانہ میں نہلی کا فیصلہ دیا گیا ہے اور میاں والی کی سیٹ تک ان کو جو ڈی سیٹ کیا گیا اس کو ختم کیا جائے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے بڑے اہم سوالات اٹھا کے اٹارنی جنرل کو طلب کیا تھا۔ دوسری جانب ایک اور درخواست تھی جو مقامی نون لیگ کے ایک وکیل نے دائر کی تھی، جس میں کہا تھا کہ چونکہ عمران خان نئے لوگ ہیں اس وجہ سے ان کو اپنی پارٹی کا جو عہدہ ہے وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس دونوں درخواستوں پر سماعت تھی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے اس درخواست گزار کو، جابر اس کا نام ہے، جو ووٹر ہے محمد جابر عباس،
اس کی درخواست کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، تو اس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو کسی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ میں عمران خان کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے، اور الیکشن کمیشن کو یہ سبق سکھایا جائے کہ وہ کیسے آئین اور قانون کو توڑتے ہیں۔ اسی دوران عدالت عالیہ سے جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ جن آرٹیکلز کا سہارا لے کر اور جن سیکشنز کا الیکشن ایکٹ کے جن سیکشنز کا سہارا لے کر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، یہ ان کی تشریح کرنا لاہور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ جو سیکشن ہے لاء کے اندر، یہ جو دفعات ہیں یہ غیر آئینی ہیں، اور اس کی تشریح کر کے ان دفعات کو بھی غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے، عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نااہلی کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اور اس پر ایک پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے خلاف ایک فیصلہ آتا ہے، اور الیکشن کمیشن اپنے دائرہ اختیار سے ہٹ کر ناجائز فیصلہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس پر لارجر بینچ بنایا جائے۔ اور ساتھ دوسرے جو فریق تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بھی درخواست ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو چیئرمین جو پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹایا جائے، تو ہماری بھی درخواست ہے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کے آفس سے بھی جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہمیں 15 دن کا ٹائم دے تو ہم جواب جمع کروانا چاہتے ہیں۔ تو عدالت نے ساجد محمود سیٹھی صاحب نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی یہ بات کہ یہ معاملہ لارجر بینچ میں بھیجا جائے اور لارجر بینچ بنایا جائے تاکہ وہ ان درخواستوں کو سنیں، اس پر فائل بھجوا دیے چیف جسٹس صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا ہے کہ یہ جو استدعا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے یہ منظور کی جاتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دے، اور ساتھ اگلے ہفتے کے لیے درخواستوں پر سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے۔ انتہائی اہم درخواستیں ہیں، الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار، الیکشن کمیشن کا جانبدار ہونا، توشہ خانہ کا فیصلہ غیر آئینی ہونا، ان سوالوں پر، اور کیا اگر عمران خان فار دی ٹائم بینگ کچھ ٹائم کے لیے اگر نااہل ہوتے ہیں تو ان کا جو چیئرمین کا عہدہ ہے وہ کہاں جائے گا، جو وہ مثال دیتے تھے سپریم کورٹ کے نواز شریف کے فیصلے کی، جس کے اوپر ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا جو کیس ہے وہ چند لمحوں کا ہے، اور جیسے ہی وہ انہوں نے وہ سیٹ سے ڈیسیٹ ہوئے ان کی نااہلی ختم ہو گئی، اس وجہ سے عمران خان کو آپ پارٹی کے چیئرمین کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے۔ بہرحال اب اس کے اوپر لارجر بینچ بنے گا جو اگلے ہفتے سماعت کرے گا، اس کی بھی جو تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔